अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रा सोचने दो मैं आप तमाम हाजरीन को खुशामदीद। अच्छा, बड़ा सोचा कि आज सोच का कौन सा दरीचा खोलें आप लोगों के सामने, कौन सी नई ऐसी बात पिटारी से निकालें कि आप भी दंग रह जाएं हमारी तरह। बहुत सोचने के बाद एक मौजू जहन में आया तो सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिरी तौर पे वो बात आपको ऐसे लगी कि ये सुनी हुई है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर जब हम उसको खोलेंगे उसकी परतें तो आप एंजॉय करेंगे। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं चाहतों का, हसरतों का एक समंदर नहीं कह सकती, एक अंधा कुआं है जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ डालते हैं, कुछ और ज़्यादा। ये जो ज़्यादा और ज़्यादा है ये इस हद तक बढ़ जाता है कि एक भट्टी की सूरत बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी से कुछ अहम लम्हे, अपनी ज़िंदगी की अहम कोशिशें उसमें डालते चले जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द हर तरह के लोग मौजूद हैं और उनको हर तरह का और ज़्यादा चिपका हुआ है। किसी को ज़्यादा दोस्त चाहिए, किसी को ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को ज़्यादा तारीफ़ें चाहिए, किसी को ज़्यादा कपड़े चाहिए, और ज़्यादा। हम उस पे शुक्र नहीं करते जो हमारे पास है, लेकिन हमारी नज़र कहीं टिकी होती है कि हमें वो चाहिए। तो ये जो और है, ये जब रब ने हमें अता किया था, क्यों किया था? ऊपर वाले ने जब ये और की तलाश हमारे अंदर डाली थी तो क्यों डाली थी? ये जो जुस्तजू है ये एक ताकत है, इसे मैं ताकत समझती हूँ। ये आपसे बड़े बड़े काम ले सकती है और आपको अंधेरों में गुम भी कर सकती है, ये आपके ऊपर है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये तो हम, आप, मैं, हमारे जैसे हम असर लोग, हमसे बड़े, हमसे जो छोटे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी नौजवान नस्ल जो कुछ हमारे यहाँ बैठी भी हुई है और जो लोग हमें टीवी पर देख भी रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को अपनी हदें बांधनी नहीं आती। किसी भी वक्त फ़ोन उठाएंगे, व्हाट्सएप देख लेंगे, और ज़्यादा गेम्स खेलना चाहेंगे, फ़ोन पे सारी रात जागते रहेंगे। दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठना चाहेंगे तो दिन और रात का ख्याल ही नहीं होगा। ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहेंगे तो किसी ब्रांड पे खड़े होंगे और हज़ारों लाखों की शॉपिंग कर लेंगे या ऐसी हसरतें पाल लेंगे। तो जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो इस नौजवान नस्ल के लिए हैं कि उन्होंने अपने मॉरल्स, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़, अपने अक़दार को कैसे संभालना है, कैसे उसकी हदें बांधनी है। तो ये सारी बातें लेकर आती हैं हमें आज के मौज़ूए सुख़न पे, जो है डोपामीन एडिक्शन। ये क्या है, इसमें होता क्या है, इंसान कैसे मजबूर होता है। मैं अल्फाज के डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, वो अपने लफ्ज़ों से लोगों का इलाज करते हैं, अदील हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे डॉक्टरी का खिताब क्यों दे दिया? मैं तो मरीज हूँ इस काम का, बल्कि असीर हूँ इस काम। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आपके लबो लहजे से, आपकी बातों से लोगों का इलाज हो जाता है, इसलिए आपको डॉक्टर कह दिया। यानी सस्ता इलाज है सबका। बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले आपसे भी एक बात पूछनी है, फिर आपसे भी पूछेंगे। मैंने आपको आज एक कहानी सुनानी है, बहुत छोटी सी, और मुझे यकीन है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी झलक होगी कि आपको अपनी ज़िंदगी उसमें ज़रूर दिखेगी। मुझे पहले ये बताया आयशा कि कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा नशा या कोई ऐसी लत जो आपको हो और आप चाहें कि यार इससे मेरी अगर जान छूट जाए तो कितना अच्छा हो। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ जाता है बाज़ औक़ात। उससे अगर मेरी जान छूट जाए, मेरे लिए कोई और कर दे वो, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो यानी कि वो जो एक लत है वो आप चाहती हैं ये ना हो कि वो खत्म हो जाए, वो किसी और को मुंतकिल हो जाए, यानी मेरे सर से उतर जाए, हमारी जान तो छूटे, भले से हमारी जान छूट जाए। ठीक। तो ये हो गई आपकी मेंटल। कोई खाने पीने की भी कोई ऐसी लत है या कोई ऐसा शौक है जो आप कहती कि यार वो जब चीज़ सामने आती है तो मेरा हाथ नहीं रुकता, और जब बर्तन खाली हो जाए तो फिर मुझे गिल्ट भी होता है और मैं अपने आप को कोसती भी हूँ कि यार आयशा तुमने ये क्या किया? ऐसा भी कुछ है? सच बताऊं तो है। नहीं, झूठ, जाहिर है हम झूठ ही बोलेंगे ना। हाँ, सही बात है।
چاکلیٹ جو ہے وہ میری بہت بڑی کمزوری. چاکلیٹ, ٹھیک ہے, تو یہ 2 مل گئی ہمیں. اچھا, جو بچے ہیں آپ کے, وہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, کوئی ان میں ایسی عادت جو آپ دیکھتی ہیں کہ یار یہ بچوں یہ کس طرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, کاش یہ نہ کیا کریں, ایسی کوئی چیز؟ اب میرا بیٹا ہے وہ فزی ڈرنکس بہت زیادہ پیتا ہے, بہت ہی زیادہ پیتا ہے, یعنی صبح بھی اس کی فزی ڈرنک سے ہی ہوتی ہے اور رات بھی اسی کے ساتھ, تو اس سے اس کی آنکھیں کافی خراب ہوئی ہیں, لیکن وہ نہیں مانتا. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں لت اگر وہ چھوڑ دے تو میں بہت کمفرٹیبل ہو جاؤں گی. ابھی چھڑوائے دیتے ہیں اس کو. لیکن میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے آج, جو شاید آپ میں سے کچھ ساتھیوں کے لیے حیران کن ہو. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کو اس قسم کی لتیں تھیں جو ابھی بتائیں عائشہ نے. پہلے تو جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی تعریف یا ڈیفینیشن طے کر لیں. وہ یہ ہے کہ کوئی نشہ یا بری عادت یا لت سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام آپ زیادہ کرتے ہوں کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے, جو ذمہ داریاں ہیں, جو کام ہیں, ان میں خلل پڑے. تو کوئی بھی ایسی عادت جو آپ کی ذمہ داریوں سے, توجہ سے, بچوں کے ساتھ وقت, والدہ کے ساتھ وقت, اس میں مخل ہو, یہ ایک لت یا نشہ ہے. اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی غیر قانونی ہو, کوئی بھی ایسی ہیبٹ جو کہ ان ہیلتھی اور بہت زیادہ ہے, اس کو ہم لت یا نشہ کہہ دیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. تو ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, ان کو یہ تمام لتیں تھیں کہ رات بھر سوشل میڈیا, اور جو ایک بیماری ہے کہ میرے فالوورز 1 درجن ہوں, پھر 1000 ہوں, پھر کئی ہزار ہوں, پھر لاکھ ہوں, پھر کئی لاکھ ہوں. تو اس میں وہ کئی دن اس میں لگے رہتے تھے اور لاکھوں فالوورز بھی ہو گئے. پھر جب یہ حرکت شروع ہوئی تو وہ جو فزی ڈرنکس ہے اس کی بھی بیماری تھی ان کو. صبح ناشتے میں, دوپہر کھانے میں, رات کو سونے سے پہلے فزی ڈرنکس کی ایک بیماری. گھر میں ان کا جو سٹور تھا اس میں زمین سے لے کے چھت تک کریٹوں کے کریٹ بھرے ہوتے تھے. یہ سچی کہانی ہے. یہ جب انسان ایسے زندگی گزارے گا جو میں نے بتائی تو پھر صحت بھی خراب ہوگی, تو جسم میں درد ہوگی, دل کے مریض بن جائیں گے, انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگا. تو دل کے مریض بھی وہ بن گئے, انگزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوا, پھر اس کی دوائیاں شروع کی, تو ان دوائیوں کی بھی لت لگ گئی. اس کے بعد جب ان کی لت لگی تو اب نیند نہیں آتی رات کو, تو اس کی دوائی شروع کی, تو نیند کی دوائی کی بھی لت لگ گئی. کچھ سالوں کے بعد میں ان صاحب کو ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ صحت مند, حشاش بشاش. میں نے کہا بھئی وہ جو ساری لتیں تھیں, کہنے لگی سب کی سب چھوٹ گئی. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے ایک جادو بتایا. وہ جادو میں بتاؤں گا آپ کو آج. وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص میں تھا. Really? Yes. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظاہر یہ تو ایکسٹریم کیس میں نے بتایا آپ کو, لیکن یہ جو میں نے چیزیں گنوائیں ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, یا آپ کے اندر, یا آپ کے بچوں میں, یا بھائی میں, یا آس پاس دوستوں میں, کہ آپ دیکھیں کہ یار یہ جو شخص ہے یہ اس چیز میں بہت وقت ضائع کرتا ہے. اور یہ جو کام ہے وہ چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے کوئی دوائیاں ہیں, چاہے کوئی اور لت ہے, یہ جو وقت ہے یہ وقت کہاں لگ سکتا ہے, اور اس وقت کے نقصان اور کیا ہوتے ہیں اس کو, صحت, موڈ, ڈپریشن وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے, پھر آپ کی گفتگو بھی سنیں گے. انسان جو ہے یہ ایک زمانے میں غاروں میں رہا کرتا تھا, تو اس وقت جو کچھ سامنے ہے, یہ کچھ کھانے کو چیز ہے, یا یہ کوئی سانپ گزرا ہے, یا کوئی شیر ہے, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن غاروں سے انسان لاکھوں سال میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے انسان میں وہ جستجو پیدا کی کہ وہ افق کے پار جو چیز ہے اس کی تلاش کرتے ہیں. وہ جو دور ایک کھیت ہے وہاں سے کچھ توڑ کر لاتے ہیں, وہ جو ایک جگہ ہے وہاں جاتے ہیں. یہ جو ایک کیمیکل برین میں ہے اس کا نام ہے ڈوپامین. اور یہ جب سے سائنس نے دریافت کیا, یہ ایک ایسا طلسمی چیز ہے کہ اس کی بہت سارے پرتیں کھلتی ہی جا رہی ہیں. ایک پرت اس کی یہ ہے کہ جیسا عائشہ نے کہا, یہ اور کی جو جستجو ہے یہ وہ کیمیکل ہے ہمارے لیے, اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از دا مور مالیکیول. یہ وہ مالیکیول ہے جو آپ کو مور کی طرف ملتفت کرتا ہے, آپ میں وہ اکساہٹ پیدا کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. اب وہ یہ کیا ہے اس پہ ابھی آتے ہیں. تو انسان جو غاروں سے اٹھا اور اس نے کہا نہیں مجھے اور کچھ چاہیے, مجھے کھانا زیادہ چاہیے, مجھے دوست زیادہ چاہیے, مجھے غار بڑا چاہیے, مجھے اپنا گھر چاہیے, یہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہوا. ورنہ انسان غاروں میں ہی پڑا ہوتا اور وہیں جو بھی گاجر مولیاں ہیں وہی کھا کے وہیں مر کھپ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ وہ قدرت نے ہمیں یہ وہ مالیکول عطا کیا جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب
ہر اچھی چیز کے ساتھ ایک اس کا پہلو اور بھی ہوتا ہے. اب آ جائیے 21ویں صدی میں, اور جو مارکیٹرز ہیں جنہوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر کے ہمیں بیچنی ہیں, ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اچھا بھئی ہر ایک کے اندر ایک مولیکیول ہے جو زیادہ چاہیے اس کو. تو جب علامہ صاحب نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو ان کا اشارہ سوشل میڈیا کے فالوورز کی طرف نہیں تھا, نہ ہی روپے پیسے کی طرف تھا, وہ کچھ اور جستجو تھی, وہاں بھی جاتے. تو مارکیٹرز نے یہ کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ایجاد کرو کہ یہ جو کیمیکل ہے یہ ٹریگر ہو تو لوگ یہاں آئیں. جس میں سے 2-3 کا اشارہ تو عائشہ نے کیا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں آپ کو وہ جو بھوک یا پیاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, آپ لگے رہیں گے اس کے پیچھے. مجھے کامنٹس اور چاہیے, مجھے تعریفیں اور چاہیے, مجھے لائکس اور چاہیے, میری پوسٹ زیادہ شیئر ہو, میرے فالوز بڑھتے جائیں وغیرہ. کہاں تک بڑھتے جائیں؟ لامتناہی تعداد بھی ہو جائے گی تب بھی آپ وہیں لگے رہیں گے. ایک دلچسپ شعر سنیے. ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حد نظر سے آگے بھی, حد نظر ہی حد نظر ہے, حد نظر سے آگے بھی. واہ واہ. تو جب فالوورز بہت بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اور چاہیے ہوں گے, اور جب اور بڑھ جائیں گے تو پھر اور چاہیے ہوں گے. جب 4 لوگ تعریف کریں گے تو کیا ہوگا؟ 8 کی تعریف چاہیے ہوگی, اور جب 8 لوگ تعریف کریں گے 16 کی چاہیے ہوگی. یہ کہاں تک جائیں گے؟ یہ افق کے پار بھی جائیں گے تب بھی بھوک ختم نہیں ہوگی. یہ جو اکساہٹ ہے انسان کو, جو تسکین کی تلاش میں وہ رہتا ہے, اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ڈوپامین ٹریگر ہے برین میں. تو یہ تو سمجھ میں آ گئی. تو اب کریں کیا؟ پہلے یہ جان لیں کہ انسانی جسم جو ہے اور ذہن بھی, اس میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو ہم سوچتے تو نہیں ہیں پر اس میں ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو انسان یہاں تک نہ پہنچتا. آپ میں سے کتنے ساتھیوں نے بشمول آپ کے بچپن میں KG کلاس میں یا کچی جماعت میں وہ سیسو لیا ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ؟ اور کتنوں نے وہ حرکت کی ہے جو میرے دوست کیا کرتے تھے کہ جب نیچے ہو گئے تو اتر گئے تو زور سے دھڑم کر کے آپ گرے اس طرف سے. یہ بھی شرارت ہوا کرتی تھی. انسانی جسم اور انسانی ذہن کی یہ خوبی ہے کہ وہ سیسو کی طرح ہے. جب بھی آپ ایک طرف زور ڈالیں گے بہت زیادہ تو آپ کی باڈی آپ کو واپس لے آئے گی, اعتدال میں لے آئے گی. جب ادھر کو زور ڈالیں گے تو باڈی آپ کو دوبارہ اعتدال میں لے آئے گی. جب بہت تھکائیں گے جسم کو اپنے تو ایک دن باڈی کہے گی سونے کا وقت ہو گیا, اب ہوش ہی نہیں رہے گی اور باڈی اپنے آپ کو ریسٹ دلوا دے گی. جب بہت دن سوتے رہیں گے تو باڈی اٹھائے گی, اٹھو کچھ ہلو جلو بھائی, بہت ہو گیا. تو باڈی کا کام یہ ہے کہ آپ کو اعتدال میں رکھے. ذہن بھی ایسے ہی کرتا ہے. جب آپ ذہن کو بہت پش کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو اب اس کو ریسٹ چاہیے, اور جب ریسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اب اس کو کاوش چاہیے. تو ایک جگہ وہ نہیں رہتا. ایک جو چیز میں نے اسٹڈی کی کچھ عرصہ پہلے جو حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے, چونکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں, ویسے تو ہمارے بھی کافی سمجھدار لوگ ہیں پر وہ ذرا زیادہ ہیں تھوڑے سے, انہوں نے بچوں کے ساتھ ایک تجربہ کیا جس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو بریک کے بعد. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم واپس آئیں گے. ایک ذرا سوچنے دو. ویلکم بیک. آپ سب کو خوش آمدید. ہم وہیں موجود ہیں, میں عدیل ہاشمی, ہمارے مہمان, اور ایک ذرا سوچنے دو. آپ کے لہجے میں جو یہ شائستگی ہے جی, اس کی کیا وجہ ہے؟ آج سے پہلے تو نہیں دیکھی میں نے. دیکھیں اس پروگرام کا کچھ ٹون ہی ایسا ہے اچھا کہ اس کے لیے شائستگی لانی پڑی. واہ واہ, شائستگی ویسے ہی لے آئیں. اس پروگرام کے لیے کیا, زندگی میں شائستگی ہونی ہی چاہیے. صحیح. مجھے یہ بتائیں عائشہ کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کوئی ہابی کرتے ہیں, کوئی چیز جس کا ان کو شوق ہو, اسکول کالج کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو شوق سے؟ بیکنگ بہت شوق سے کرتے ہیں. ویری گڈ. پینٹنگ بہت شوق سے کرتے ہیں. سوئمنگ بہت شوق سے کرتے ہیں. اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. ریڈنگ بہت شوق سے. ویری گڈ. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, کبھی پوچھا یا سوچا آپ نے؟ بچپن میں ان کے, میں نے ہی ان کو فزیکل ایکٹیویٹی ہو تو سوئمنگ کی طرف لگایا تھا. میرے ساتھ لگ کے, کیونکہ آئی واز اے ورکنگ مدر ہمیشہ ہی, تو یہ گلٹ رہتا تھا کہ بچے میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے. تو جب میں گھر پہ ہوتی تھی تو میں ان کو اپنے ساتھ بیکنگ میں لگا لیتی تھی. پھر ان کو پینٹنگ کا شوق آ گیا خود بخود, تو بس وہ
آہستہ آہستہ ان کے یہ شوق بڑھتے چلے گئے. ریڈنگ تو پھر میں نے انفورس کی, کیونکہ خود بھی استاد رہی ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ ریڈنگ کی کتنی امپورٹنس ہے. اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں کہ آپ بڑی استاد ہیں, یہ بات تو طے ہے. میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا آپ کو ایک تجربہ بتا رہا تھا جو انہوں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا, اور شاید اس میں ایک چھوٹی بچی کی بیٹی ہوگی جو پینٹنگ کرتی ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ چھوٹے بچے جن کو شوق ہے مصوری کرنے کا, ان کو پینٹس لا کے دیے, پینسلز لا کے دیں, کاغذ دیے, بچوں نے بہت شوق سے وہ کیا, اور بچے کئی گھنٹے بہت شوق سے وہ کرتے تھے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کے گروپس 2 کر دیے. ایک گروپ کو انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے رہے کہ بھی پینٹنگ کرو, اور ایک گروپ کو انہوں نے یہ کہا کہ جو اچھی پینٹنگ کرے گا اس کو انعام ملے گا, اور جو بری کرے گا اس کو انعام نہیں ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ دیر یا کچھ دنوں کے بعد کچھ نے اچھی پینٹنگ کی, ان کو انعام ملا, کچھ نے اچھی پینٹنگ نہیں کی. یہ جو دونوں طرح کے بچے تھے, ان دونوں نے پینٹنگ کرنا چھوڑ دی. جو اچھی کرتے تھے انہوں نے بھی, جو اچھی نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی. یہ جو بچے تھے جن کو انہوں نے کہا بس پینٹنگ کرو اور انجوائے کرو, وہ پینٹنگ کرتے رہے کئی دن کئی مہینے کرتے رہے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ جیسے ہی آپ نے کسی ایکٹیویٹی کو کسی چیز کے ساتھ لا کر جوڑ دیا تو کچھ بچے تو وہاں پہنچ جائیں گے, اور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے اب ان کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی, اور کچھ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے, اور جو نہیں پہنچ پائیں گے ان کی بھی موٹیویشن ختم ہو جائے گی. یہ جو میں نے بات بتائی آپ کو, اس کی مرتکب جو ہے وہ ڈوپامین ہے, کہ آپ کو چیز ایک دکھاتی ہے اور جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں اب اور دل نہیں کرتا وہ کرنے کا. یہ جو بچے تھے اس ٹریپ سے بچے رہے کہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے. انہوں نے اس عمل کے اندر ہی لطف اندوز ہونے کا طریقہ سیکھ لیا اور انہوں نے کنٹینیو کیا وہ عمل. میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے جو آرٹ کے سکولز ہیں, ہمارے اور جو میڈیا ہے بالخصوص, یہ اس طرح کی تربیت دیتا ہے ہمیں کہ آپ پڑھائی کریں, آپ کتاب کھولیں, آپ شاعری یاد کریں, آپ انگریزی پڑھیں, آپ سائنس پڑھیں, کیونکہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا یہ اچھی بات نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ جن کے آگے آپ کو ایک گاجر لٹکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو عمل ہے بذات خود وہ ایسا دلچسپ ہے کہ اس میں رہنے کو دل کرتا ہے. ایک بات اور, آپ کا ہاتھ کھڑا ہونے لگا, مجھے خوف آتا ہے جب یہ کرتی ہیں کیونکہ یہ بہت مشکل سوال پوچھتی ہیں. اس کے بعد ایک اور دلچسپ بات, اور وہ انسانی ذہن کی اور انسانی باڈی کی, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں بالخصوص, لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی بالعموم یہ غلطی کرتے ہیں. اور وہ غلطی یہ ہے کہ جس دن کوئی کام نہیں ہے, یا جس دن امتحان ختم ہو گئے ہیں, یا جس دن وہ پینٹنگ کمپٹیشن ختم ہو گیا, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تم ریلیکس کرو, انجوائے کرو, چل کرو, وغیرہ وغیرہ, جو بھی اصطلاح استعمال کرنا چاہیں وہ کرو. انگریزی میں اصطلاح ہے پلیجر. اردو میں جو پلیجر لفظ ہے اس کا مجھے کوئی موضوع لفظ نہیں ملا. اردو میں لفظ تو ہے خوشی, لیکن خوشی میں وہ بات نہیں ہے جو پلیجر میں ہے, کیونکہ پلیجر ایسا لفظ ہے جس میں ایک خامی پنہا ہے کہ یہ شارٹ لیوڈ ہے, یہ گہرا نہیں ہے. جو گہری چیز ہے وہ کنٹینٹمنٹ ہے یا جوائے ہے. تو پلیجر وہ ہے جو فوری آپ نے حاصل کیا اور فوری ختم ہو گیا وہ. لیکن خوشی مجھے لگتا ہے کہ ایسا, یا مسرت ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ گہری ہے, اس لیے پلیجر کا لفظ مجھے اردو میں کوئی موضوع ملتا نہیں ہے. جو چیزیں گنوائیں عائشہ نے, جو لتیں گنوائیں, وہ پلیجریبل ہیں. ان کی جو خوشی ہے وہ کو بہت دن تک نہیں چلتی. کوئی ڈرنکس اگر آپ پیتے ہیں, کولا ڈرنکس, وہ بہت دن تک لطف نہیں آتا اس کا. جب چاکلیٹ کھاتی ہیں تو بہت دن تک لطف نہیں آتا اس کا. سوشل میڈیا پہ جب دیکھتی ہیں کہ ہاں فالوورز میرے 2.5 کروڑ تھے, اب 6.5 کروڑ ہو چکے ہیں, یہ جو تسکین ہے یہ لمحے بھر کی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کو اگلی چاہیے. یہ ہے ڈوپامین کا ٹریپ, کہ آپ کو کسی ایسی جگہ وہ لگا دیں کہ ایک لمحے کے لیے تسکین ہوئی اور واپس چلی گئی واپس, اب آپ کو اگلا کچھ چاہیے. تو برین یہ کرتا ہے کہ فوراً تسکین ملی, اب آپ کو اس سے بڑی چاہیے. تو اگر ایک چاکلیٹ کھائی ہے اور دل کر رہا ہے تو اب اگلی 2 کھانی پڑیں گی, پھر لطف آئے گا. اور اگر آج 6 تعریفیں ہوئی ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ, تو کل 15 تو ہوں, 6 تو ابھی کل ہوئی تھیں, اس میں کیا لطف ہے.
یہ ہے ڈوپامین ٹریپ. یہ کھانے میں, سوشل میڈیا میں, نارسسزم میں, جس میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے, تعریف ہو میری, میں توجہ کا مرکز رہوں, اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز لے کر جاتی ہے. نوجوان نسل کا چیلنج کیا ہے اب, جس میں آپ بھی بہت سارے شامل ہیں؟ جیسے ہی میں نے نوجوان نسل کا, کچھ کے چہرے اتر گئے, آپ کا نہیں اترا. ان کا چیلنج کیا ہے؟ ایک چیلنج یہ ہے کہ ایک چیز اور آئی, جس طرح سائنس اب ترقی کرتی ہے تو بہت سے فائدے ہوتے ہیں. آج سے 25 برس پہلے میرے جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ امریکہ میں مقیم تھے. 25 برس پہلے کی بات ہے, میں نے نیا ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا. تو ان سے میں اور میرے والد صاحب اور میری والدہ ہفتے میں ایک دن 3 منٹ تک فون پہ بات کر سکتے تھے, کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے. 25 برس پہلے کی بات, یہ 27 برس ہو گئے. اور وہ بھی رات 10:30 کے بعد, کیونکہ کوارٹر ریٹ ہوا کرتا تھا. آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگی یہ بات. یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ انتھنکیبل بات ہے کہ کوئی شخص امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, اور آپ پیسے دیں اس سے فون پہ بات کرنے کے لیے. ارے ویڈیو کال کرو, مفت ہے, کئی گھنٹے کرو, صبح دوپہر شام رات, مفت ہے. یہ ٹیکنالوجی نے ایک سہولت دی, بے شمار اور سہولتیں دی, لیکن ساتھ ساتھ ہر چیز کے ساتھ ایک برائی بھی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو برائی آئی وہ آئی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. مجھے اسی لمحے تسکین چاہیے. اگر میں نے پیزا کھانا ہے تو ابھی فون نکالو اور ابھی 45 منٹ میں پیزا آ جائے گا, اور اگر 50 منٹ ہو گئے تو مفت ہوگا پیزا. اگر مجھے کوئی کپڑا چاہیے ابھی آرڈر کرو, کل گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا وہ کپڑا. مجھے کسی سے بات کرنی ہے, ارے ابھی واٹس ایپ کال کرو, لائیو بات کرو, ویڈیو کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگیں گے. یہ اس دنیا میں اب نوجوان نسل بڑی ہو رہی ہے. یہ ڈوپامین کا ٹریپ ہے کہ مجھے فوراً تسکین چاہیے اسی لمحے. آج سے 25-30 برس پہلے, 100 برس تو بہت دور کی بات ہے, یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو فوراً مل جائے گی آپ کو. یہ ممکن ہی نہیں تھا. مجھے یہ یاد ہے, عائشہ کو بھی یاد ہوگا, لگتی جوان ہے اور ہیں بھی, اسی چینل کے اوپر ہفتے میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے سے بھی کم کارٹونز ہوا کرتے تھے, اور پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ کارٹونز آئیں گے 5 سے 5:30 بجے, آدھا گھنٹہ بلکہ 20 منٹ. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس دوران میں ہمارے گھر میں بتی چلی گئی. مجھے اس قدر غم ہوا, آج تک یاد ہے کہ یار پورا ہفتہ, پہاڑ سا ہفتہ کٹا تھا, اور جب بیٹھے تو بجلی چلی گئی. وہ جو دور تھا اس کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ تھے, اور وہ یہ تھے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, فوری تسکین. جو ہے یہ وہ ٹریپ ہے جو آج سے 25-30 برس پہلے نہیں تھا. جو آج کا جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں پل بڑھ رہے ہیں. اٹ از دیئر گریٹسٹ چیلنج. اس میں سے نکلیں گے وہ کیسے, یہ آپ اور ہم مل کے سوچیں گے ابھی اس کے اوپر. آخری ایک بات, پھر آپ کی بات سنیں گے, اور وہ یہ ہے کہ کریں کیا. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا سائنس نے کہ اچھا بھائی یہ دیکھو یہ ٹریپ ہے اور یہاں فوری تسکین ہے, لیکن یہ جان لو کہ جب تسکین فوری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ڈپریشن یا سیڈنس یا آوازاری ہوتی ہے وہ بھی فوری ہی ہوتی ہے, کیونکہ انسان کی جو باڈی مائنڈ ہے اس نے سیسو کو فوراً واپس لے کر آنا ہے. تو اگر آپ نے اس کو آرٹیفیشلی اوپر کر دیا چاکلیٹ کھا کے یا سوشل میڈیا سے, تو اب اس کو باڈی نے نیچے لے کر آنا ہے. تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو جو سٹینفرڈ کے بچے تھے ان کی طرح اس عمل کو انکریج کرنا ہے جو اچھے عوامل ہیں, نہ کہ اینڈ ریزلٹ کو. فرسٹ آ جاؤ گے تو انعام ملے گا, نمبر اچھے آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. That is a terrible way to teach young kids. The best way to teach them anything is یہ پروسیس جو ہے یہ اچھا ہے, یہ کرتے رہو, اور کامیابی اور ناکامی اس کا حصہ ہے, اس کو چھوڑ دو, بٹ میک شور کہ مصوری کرتے رہیں. عائشہ کے ساتھ کل پرسوں ایسے ہوا, اس نے مجھے آج ہی بتایا کہ انہوں نے کوئی کام کیا بہت شوق سے اور وہ مکمل نہیں ہو سکا. کہنے لگے میں تو بہت اداس ہوں. میں نے کہا ارے جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہے کچھ سیکھنے کا. بالکل, انسان ناکامی ہی سے سیکھتا ہے نہ کہ کامیابی سے سیکھتا ہے. اب آپ تڑپ رہی ہیں ایک بریک اور لینے کا. جی بالکل, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیسے, اسی لیے ان کو ڈاکٹر کہتی ہوں میں. تو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر, آپ نے واپس آنا ہے کیونکہ اب ہم بات کریں گے ہمارے آڈینس سے.
ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں عائشہ اور میرے ساتھ عدیل ہاشمی اور ہمارے مہمان. اب میں چاہوں گی کہ مائک پاس کیا جائے اور کچھ قصے, کچھ کہانیاں, کچھ سوال ان سے بھی لیے جائیں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, بہت سال پہلے کی بات ہے. میری عمر اس زمانے میں جو عائشہ کیا بھائی یہ ہوا کرتی تھی. تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے بالکل ایسے ہی چلتے پھرتے ایک بات مجھ سے کہی. وہ بات سننے میں دلچسپ تھی, میں بھول گیا. اور بہت سالوں کے بعد جب میں اپنی ایڈکشنز کو فائٹ کر رہا تھا, پھر مجھے وہ بات یاد آئی. اور میں کہا رے کتنے پتے کی بات تھی یار. اور انہوں نے کہا تھا, pursuit of pleasure leads to pain and pursuit of pain leads to pleasure. جب ہم تعقب کرتے ہیں خوشی کا اور وہی رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دکھ ملتا ہے, اور جب دکھ کا تعقب کرتے ہیں تو خوشی مل جاتی ہے. میں کہا یہ حیران کون سی بات ہے. گو کہ خوشی اور دکھ میں وہ بات نہیں ہے جو پلیجر اور پین میں انگریزی میں آتی ہے. اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ تھی, آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں اور طبیعت کچھ اداس بھی ہے, کچھ سستی بھی ہے, کچھ کاہلی بھی ہے, اور کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا کہ آج کچھ بھی نہ کریں. اس سٹیٹ میں اگر آپ رہیں گے تو کافی دیر تک ایسے ہی رہیں گے. لیکن اس سٹیٹ میں اگر آپ اپنا جمود توڑیں گے کہ اچھا بھی میں آج 15 منٹ ورزش کرتا ہوں اور تکلیف دیتا ہوں اپنے آپ کو, لیکن تکلیف ایسے نہیں کہ آپ چھری مار لیں اپنے آپ کو, کہ میں اپنے آپ کو توڑتا ہوں جمود سے. جیسے ہی توڑیں گے اس کو تو باڈی آپ کو اوپر لے جائے گی, یو ول فیل ہیپیئر. اس لیے پرسو پین, پین سے مراد کاوش ہے, پین سے مراد جسمانی تکلیف نہیں ہے. وہ جمود توڑیں, وہ انٹلیکچوئل ہو, وہ ایموشنل ہو, وہ ریلیشن شپس کا ہو, وہ جسم کا ہو, ذہن کا ہو, اس کو توڑیں گے, اپنے آپ کو کشٹ میں ڈالیں گے تو باڈی اور برین آپ کو اوپر لے جائیں گے. اب ان سے کو بات سنتے ہیں. کون ایسا ساتھی ہے جو ہمیں کو اپنی ایڈکشن کے بارے میں کچھ بتائے یا کوئی بات بڑھانا چاہے یا کسی بات سے اختلاف کرے؟ لطف آئے گا. جی بسم اللہ. جی سر, دیکھیں یہ جو ایڈکشنز ہیں میرے خیال کے مطابق انسان کو ایڈکشن چھوڑنے کے لیے بالکل وہی کرنا چاہیے جیسے ہم کیلنڈر کو سیدھا کیا کرتے تھے. ایک رول کیلنڈر جو ہے وہ ایک کسی ربر بینڈ کے اندر کافی عرصہ بند رہنے سے وہ رول ہی رہتا تھا, اسے کھولو تو دوبارہ سے رول ہو جاتا تھا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو الٹا جو ہے وہ طے کیا جائے. اس عمل سے 10-15 مرتبہ جب اس کو الٹا رول کرتے تھے ہم تو کیلنڈر سیدھا ہو جاتا تھا. ایڈکشن سے نکلنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپوزٹ چیزیں کرنا چاہیے. میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں کہ مارک زکربرگ جو ہے وہ فیس بک یوز نہیں کرتا, سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا, وہ کوکنگ کرتا ہے, بیکنگ کرتا ہے, پینٹنگ, اور وہ چل کرتا ہے, لائف کو انجوائے کرتا ہے. تو میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ آپ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ سٹارٹ ایسے کر لیں 10-15 منٹ کے لیے کسی پارک میں کسی بھی جگہ تنہائی میں چلے جائیں, کوئی دوست نہ ہو, کوئی ساتھی نہ ہو, اور بیٹھ کے سوچیں اپنی پچھلی لائف کے متعلق اور ابھی جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو کرنا ہے. تو یہ 10 منٹ ہے, پھر اگلے مہینے آپ آدھا گھنٹہ کر لیں, پھر گھنٹہ, پھر اس کو ویکلی کر لیں, پھر ڈیلی کر لیں. اس طرح سے آپ اکیلے ہونا. سیکنڈلی یہ میڈیٹیشن, ٹھیک ہے جی. تھرڈلی یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کے ساتھ ٹائم زیادہ گزاریں, گپ شپ زیادہ کریں, اور وہ لائف جو آج سے 20-30 سال پہلے تھی, بڑوں کو چاہیے کہ اس کے مواقع زیادہ پیدا کریں. شکریہ. ویری گڈ, ویری گڈ. بڑی دلچسپ مثال ہے کیلنڈر کی. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو بریکنگ آف ہیبٹس ہے, کہ جو عادات بن جاتی ہیں ہماری, ان کو جب توڑنا ہو یا کوئی نئی عادت کو فارم کرنا ہو. یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک چیز میں بتایا دوں آپ کو, اس پہ بھی ہمیں ویسے ایک پروگرام پورا کرنا چاہیے. کیوں ایسا ہے کہ بری عادت چھوڑنا ایک بہت مصیبت کا کام ہے. 2 دن 4 دن تو ٹھیک ہے, 7ویں دن یا 20ویں دن یا 30ویں دن جا کے انسان جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور واپس وہیں چلا جاتا ہے اس کیلنڈر کی طرح. یا اچھی عادت کو بنانا, اس کی ایک وجہ جو ہے بالکل درست بات, کہ انسانی ذہن نے وہ جو بری عادت ہے وہ 1 دن یا 1 ہفتے یا مہینے میں نہیں بنائی ہوئی, خدا جانے کتنے مہینوں اور سالوں کی بری ریاضت سے وہ بنی ہے. مثال کے طور پہ صبح ورزش نہیں کرتے بہت سے لوگ, اور کہتے ہیں کہ اچھا بھی میں نے کل صبح جم جوائن کرنا ہے. وہ نہیں جا پائیں گے جم, یا جا پائیں گے تو 2 دن کے بعد پھر گیس ختم ہو جائے گی. 2-3 لوگ یہاں پہ زیر لب مسکرا رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. کیونکہ صبح آپ جو نہیں اٹھے وہ کئی سال تک نہیں اٹھے,
تو وہ جو کیلنڈر ہے وہ کئی سال تک فولڈ ہوا رہا کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ مصیبت ہے جسم کے لیے. تو اس کو ریورس کرنا ایک بہت لمبا کام ہے, لیکن اس کو سائنسی طور پہ اسٹڈی کریں کہ کیسے سائنس نے شارٹ کٹس نکال دیے ہیں کہ آپ کو لمبے رستے سے نہیں جانا پڑتا, چھوٹے رستے سے آپ ہیبٹس کو چینج کرتے ہیں, ایڈکشنز کو توڑتے ہیں. تو ضرور اس پہ خود بھی اسٹڈی کریں. آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے, کیلنڈر والی مثال کی, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کچھ عادات انسان میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض اوقات انسان سے چھوٹے نہیں چھوٹتی. میں سگریٹ کی مثال دوں گی کہ بہت سارے لوگ سگریٹ نوشی سے گریز کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور کئی سال گزار دیتے ہیں, لیکن ایک کوئی لمحہ ہوتا ہے جس میں وہ واپس اس میں چلے جاتے ہیں, اور جو اتنی مشقت اور اتنے جو اس کے وڈرال سمٹمز ہیں وہ سب کے سب دوبارہ جھیلنے پڑتے ہیں. مارک ٹوین ایک امریکی لکھاری تھا, بہت مشہور, وہ بہت سگریٹ پیتا تھا. تو اس کا ایک مشہور ذرا مضحکہ خیز بات ہے, اس کا ایک مشہور قول ہے, کہتا ہے کہ سگریٹ چھوڑنا دنیا کا آسان ترین کام ہے, میں ہزاروں مرتبہ یہ کر چکا ہوں, میرا جب دل کرتا ہے میں کر لیتا ہوں. سو ہیبٹ چینجنگ جو ہے بہت لمبا کام ہے, آسانی سے ہوتا نہیں ہے. اس پہ ہم پورا ایک سیشن کریں گے کسی وقت. جی السلام علیکم سر, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. سر مجھے سوشل میڈیا کا بہت عادت لگ گئی تھی, رات 12-1 بجے تک میں یوز کرتا تھا موبائل. تو آپ کو میں نے کچھ لیکچر لیے تھے, اس کے بعد آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ موبائل کو جس طرح گھر پہنچے ایک سائڈ پہ رکھ دو, فیملی میں بیٹھ جائے. اور سر مہینہ ہو گیا تقریباً میں نے یہی کیا, اور وہ عادت بھی ختم ہو گئی ہے. اور ساتھ وہ مارننگ واک جو آپ نے کہی تھی, مارننگ واک سٹارٹ کی, تب سر ایک لائف میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا. تو یہ ایک چیز کی آپ کوشش کریں نا وہ ہو جاتی ہے, کوشش کرنی ہوتی ہے, عادت کوئی. ویل ڈن. تو اب بتائیے, جو میں نے آپ کو ڈاکٹر بولا تھا غلط تو نہیں تھا نا؟ غلط تو نہیں تھا. اچھا, اب اگلا جو آپ کا پڑاؤ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مہینہ ہوا آپ کو, اب واپس کوئی کمزوری کا لمحہ نہ آئے کہ پھسل کے پھر سے وہاں چلے جائیں. تو اب فون کو بند ہی کر دیجئے, یا وہ حرکت کریں جو میں نے کی تھی 6 سال پہلے, جو میں نے آپ کو اپنی ایڈکشن بتائیں. 2017 کی بات ہے شاید, کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا, چلتا ہوا اکاؤنٹ, لاکھوں فالوز والا, اور 6 سال ہے کبھی کھولا ہی نہیں. اس کے بعد کھولا ہی نہیں, وہ ہوں ہی نہیں میں اس اکاؤنٹ پہ. تو بس یہ آپ کی گرفت میں آ گئی یہ چیز, بس اب یہ پھسل نہ پائے ہاتھ سے, کہ کچھ مہینوں کے بعد دل کرے کہ اچھا بھی کافی دن ہو گئے, دیکھوں تو صحیح, اور پھر وہ ڈھلان ہو اور ایک دم سے وہ دوبارہ واپس آ جائے عادت. تو پر ویل ڈن, ویل ڈن. جی السلام علیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈوپامین دماغ میں موجود اگر کوئی کیمیکل ہے یا پھر یہ غیر مادی چیز ہے, ایک یہ, اور دوسرا سر یہ کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں, بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, بے سبب جس کو کہتے ہیں کہ جی اداس ہوتا ہے یا بلا وجہ خوش ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ بھی ڈوپامین کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے. اوکے, دلچسپ بات. یہ بالکل کیمیکل ہے, لمبک پارٹ سے یہ نکلتا ہے, بالکل یہ کیمیکل ہے. اچھا, وہ جو اداسی ہے وہ کوئی بلا وجہ تو نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہی ہے. اور اتنی اداسی تو اچھی چیز ہے, انسان کو حساس رکھتی ہے, اس میں کوئی شاعری پڑھ لیا کریں, اچھا لگتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اداسی یا کوئی بھی ایسی فیلنگ, یہ اس کو وہ چڑیا تصور کریں کہ جب اوپر سے اڑ رہی ہے تو اڑ جائے, یہ ہمارے سر کے اوپر گھونسلہ بنا کے وہاں رہنا شروع نہ کر دے. تو کبھی کبھی گزرنے دیں اس جھونکے کو, اداسی کی اچھی بات ہے, لیکن گزر نہیں دیں بس اس کو. ہاں, ڈوپامین کے فائدے بہت ہیں. ایک بتایا دوں میں آپ کو, وہ یہ ہے, آپ میں سے کوئی ایسے ساتھی ہیں جن کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہے یا وہ ٹریلز پہ جانے کا شوق ہے, یہ ساتھی ہیں. تو آپ لوگ اگر کبھی گئے ہیں یا جاتے ہوں گے تو یار جون کے مہینے میں اس دفعہ وہ کاراکورم کی فلانا پہاڑی پر چڑھنا ہے, تو اس کی تیاری کچھ مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے, یا دوستوں کے ساتھ گروپ بن جاتا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا جو بیٹا ہے, انہوں نے بہت پیسے لگا کے اس کو پڑھایا, اور آسٹریلیا سے اس نے انجینئرنگ کی, تو جو جمع پونجی تھی وہ پڑھائی پر لگ گئی. وہ نوجوان تو جب واپس آئے تو ابا نے کہا بھی کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے تو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنی ہے. ابا نے کہا بھی تو یہ یہیں کر لینا تھا, پھر مطلب وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ پاکستان کا چوٹی کا کوہ پیما ہے, اور وہ ٹریننگ دیتا ہے لوگوں کو کہ K2 پر کیسے چڑھنا ہے. تو کئی مہینے پہلے آپ جیسے ہم جیسے لوگ جو پروفیشنل نہیں ہیں ان کو وہ ٹرین کرتا ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی دوسرے مہینے یا 5ویں مہینے وہ کرنا ہے, تو جو تیاری آپ کرتے ہیں اس لگن میں, وہ بھی ڈوپامین کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. تو ڈوپامین کو اگر آپ ایم ٹھیک کر دیں تو آپ کو یہ کہاں سے کہاں بھی لے کے جا سکتی ہے. تو یہ ڈوپامین کے فائدے ہی بہت سارے.
جی اور کوئی ساتھی کو بات شیئر کریں. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ خوشی کے پیچھے بھاگنا انسانی فطرت ہے, اور یہ سارا الزام ڈوپامن کے سر کیوں آ رہا ہے, اور اگر کچھ عادتیں صحیح ہوں اور سکسیس کا نشہ ہو کسی کو, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو, تو اس کو بھی عادت بدلنی چاہیے کیا؟ بالکل ٹھیک بات, بالکل اور ٹھیک بات. دوسرا یہ کہ دیر آر ادر فیکٹرز آلسو جو کہ خوشی کے اس میں, بٹ وائی نیگیٹیوٹی از ایسوسیٹیڈ ود ڈوپامن. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ہر باشعور یا ذی شعور شخص کو معلوم ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کریٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو ہے یا تخلیقی ہے یا فائدہ مند ہے, اور یہ جو کام ہے یہ وقت کا ضیاع ہی ہے. گو کہ دل تو بہت کرتا ہے لیکن ہے یہ بیکار کام. وہ چاہے چینی کھانے کا شوق ہے لوگوں کو, چاکلیٹ یا رس گلے, یا سوشل میڈیا ہے, یا اور طرح کی ڈرگز ہیں. سو وی نو ایگزیکٹلی تھرو آور تھنکنگ مائنڈ کہ واٹ شوڈ وی چوز, واٹ شوڈ وی چوز. اچھا, وہ جو خوشی کی بات ہے کہ خوشی کی جو تلاش ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, اور یہ اس کو ہم کسی ایک کھانے میں یا کسی ایک کیمیکل کے ساتھ یا کسی ایک ایکٹ میں بند نہیں کر سکتے. ہزاروں سال سے ہم متلاشی ہیں اس چیز کے کہ خوشی کیا ہے. ڈوپامین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہ حیوان ہے ذہن کے اندر کہ جس کو اگر آپ لگام ٹھیک سے ڈال لیں تو اس پر بیٹھ کے ہم کہیں پہنچ سکتے ہیں, اور اگر یہ بے لگام ہو جائے تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں a bull in a china shop, تو یہ اندر طوفان بھی مچا سکتا ہے. اس کو ابھی یہیں تک رکھتے ہیں. یہ ہے, اور بھی بہت سارے ہیپی کیمیکلز ہیں, آکسیٹوسن ہے, سیروٹونن ہے, انڈورفینز ہیں, بڑے دلچسپ ہیں, ان پہ بھی کبھی کریں گے ہم ٹاپک. لیکن یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں کہ ان پہ توجہ نہ دی جائے تو یہ ہمیں اندر سے تباہ کرے. ڈوپامین یہ کرتی ہے کہ وہ ہمیں یہاں پہ توجہ نہ کریں تو وہ کہیں اور لے جائے گی ہمیں. اس گھوڑا, وہ جو گھوڑا ہے وہ بجائے وہاں پہنچانے کے ہمیں وہ کہیں اور ہی لے جائے گا. اس لیے آج ہم نے سوچا کہ ڈوپامین پہ کچھ گفتگو کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. میں آج کل سوشل میڈیا تو اتنا یوز نہیں کر رہا, لیکن چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آیا ہے, تو اس کے ساتھ رات کو باتیں کرنے کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وائف کو کیسے جو ہے وہ خوش کیا جائے, بچوں کو کیسے انگیج کیا جائے, تو کیریئر کو کیسے جو ہے وہ بہتر کیا جائے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے کرتے چونکہ اس پہ آنسر بیک ٹو بیک فیڈ بیک آتا ہے تو کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. تو از اٹ کنسٹرکٹیو یا پھر یہ بھی ایک سرٹن لیول کے بعد ایک ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں آ جاتا ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ میں یہ کرتا ہوں, چیٹ جی بی ٹی میں لگا رہتا ہوں اور کبھی کبھی وقت بہت گزر جاتا ہے, اور پھر جس مقصد سے میں نے شروع کی تھی گفتگو چیٹ جی بی ٹی کے ساتھ وہ مقصد تو میں بھول بھی چکا ہوں, اب کچھ اور ہی شروع ہو گیا. تو کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ کیا یہ وہ کوئی سلپری سلوپ تو نہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ یوزلی جو ہے وہ آپ کو رائٹ فیڈ بیک ہی کرتا ہے اگر آپ نے اس کو پراپر فیڈ کیا ہو, ٹھیک ہے. لیکن سم ٹائم ہوتا ہے چونکہ وہ اس میں بھی بگز آتے ہیں, تو واقعی میں کچھ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ بار بار آپ فیڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. لیکن اگین اس میں مجھے آئی فیل پلیئر مور دین جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. تو عدیل, میں قطع کلامی معاف ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. چیٹ جی پی ٹی کی جگہ آپ کے بیوی کو کیسے خوش رکھنا ہے, بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, یہ بیوی ہی سے پوچھ لیجئے, ایگزیکٹلی وہ صحیح بتا دے گی. وہ ساتھ ہی ہیں تو ان کو اٹھا کے پوچھو نا بھائی, بیگم تمہیں کیسے خوش رکھا جائے. اصل میں ہر دفعہ سے کچھ نہ کچھ نیا کرنا جو ہے وہ شاید ڈیمانڈ کرتا ہے. بالکل درست بات. ایک ایکٹیویٹی کر کے اس سے شاید آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا. آپ الگ الگ طریقے سے بیگم سے پوچھ لیں, سرائکی میں پوچھ لیں, پنجابی میں پوچھ لیں, سندھی میں پوچھ لیں. ان کا تو یہی گلہ رہتا ہے کہ آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے گویا چیٹ جی پی ٹی کو بیگم بنا لیا ہے اور بیگم کو چیٹ جی پی ٹی. نہیں, ایکچولی میں ٹائم دیتا ہوں, لیکن ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ سم ٹائم جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, جس میں باہر لے کے جانا اور وغیرہ وغیرہ. نوولٹی جو ہے کہ نیا پن کسی چیز میں, یہ بھی دلچسپ چیز ہے اور یہ بھی ٹریگر کرتی ہے ڈوپامین کو, اور اچھی چیز ہے. ایک نیا ریسٹورینٹ ٹرائی کرنا چاہیے, کوئی نئی بات ٹرائی کرنی چاہیے, کوئی نئی ویب سائٹ دیکھنی چاہیے, نئی کتاب پڑھنی چاہیے, نیا کھانا کھانا چاہیے, کسی نئے پارک میں جا کے واک کرنی چاہیے, کبھی کبھی بیٹھ کے سوئنگ لے لیں, بچپن کو یاد کر لیں, فٹ بال پکڑیں, باہر نکل جائیں, بیگم کے ساتھ فٹ بال کھیل لیں. چاہے نہیں آتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ایک آدھ ٹھوکر لگ جائے گی. As long as you are controlling the activity and the activity is not controlling you. Yes.
یہ جو فرق ہے یہ دنیا میں صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ مکمل طور سے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ایکٹیویٹی کو, یا ایکٹیویٹی آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. میں نے جو فزی ڈرنکس کی جو ایڈکشن چھوڑی تھی, ایسے کرنا بہت مشکل ہے. وہ ایک 31 دسمبر کی رات تھی اور مجھے معلوم تھا بہت سال پہلے سے کہ یہ میری صحت کے لیے بھی خراب ہے, ہاضمے کے لیے بھی, میری عمر, ہر چیز کے لیے, اور مجھے معلوم ہے کہ ایڈکشن ہے, اور میں صبح دوپہر شام رات کولا ڈرنکس پیتا ہوں, اور گھر میں واقعی اوپر سے لے کے نیچے تک کینز ہی کینز تھے. 31 دسمبر کو میں نے کہا کہ مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میں اسے کنٹرول کر رہا ہوں یا یہ مجھے. تو 1 جنوری سے لے کے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ کل صبح سے لے کے پورا سال 31 دسمبر تک میں ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو نہ جانے کیا میرے اندر ہوا, تو میں نے وہ سارے کے سارے کینز باہر پھینکے. وہ جو سال تھا 7-8 سال پہلے کی بات ہے, ایک گھونٹ بھی میں نے اوور نائٹ نہیں پیا پورے سال تک. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں میں کنٹرول میں ہوں, نہ کہ یہ کنٹرول میں ہے. اب کبھی کبھی پی لیتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ میرے پاس مکمل کنٹرول ہے اپنا. تو کسی وقت اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کنٹرول کیا ہو یا اس نے مجھے. تو میں بریک دیتا ہوں 1 ہفتے کی, یا 1 مہینے کی, یا 6 مہینے کی, یا لمٹ کرتا ہوں 15 منٹ الارم لگا کے کہ جیسے ہی الارم بولے گا دیٹس اٹ, آئی وانٹ ٹو نو ہو از ان کنٹرول. تو اگر آپ کنٹرول میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر وہ کنٹرول میں ہے, بیوی کی بات نہیں کر رہا, چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہا ہوں, تو پھر تشویش کی بات ہے. اور اگر بیوی کنٹرول میں ہے تو پھر کوئی بات نہیں تشویش کی, وہ ٹھیک رکھیں گے آپ, ہمیں یقین ہے. آخری ایک بات مجھے یاد ہے کہ چھوٹی عمر میں جب شام کو 4:30-5 بجتے تھے, ہمارے اپنے گھر میں 4 بچے تھے, میں, میرا بھائی اور 2 کزنس, اور سڑک کے سامنے جو گھر تھا اس میں 11 بچے تھے, اور آس پاس تو 15 اور ملا لیجیے آپ. تو یہ 20-25 بچے بچیاں روز شام کو کھیلتے تھے. اور مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی اذان جب ہوئی ہے مغرب کی 7 بجے یا 6 بجے میں گھر آیا ہوں اور ابا نے مجھے دیکھا ہو اور ابا نے یہ نہ کہا ہو کہ بھائی تمہارے جسم پہ کوئی 1 انچ ایسا نہیں جہاں پہ پسینہ نہ آیا ہو, تم اتنا کھیلتے ہو. تو منہ جو ہے وہ سرخ ہوا ہے اور پسینہ اتنا آیا ہوا ہے. یہ بچوں کو کرنا چاہیے آج کل کے. اینڈ آف کورس سوسائٹی میں اس وقت یہ موقع نہیں ہے, پر اس پہ گفتگو کبھی اور کریں گے. بہت ہی خوبصورت قصے شیئر کیے ہم سے ہماری آڈینس نے, اور اب ہم اجازت چاہیں گے. اور جاتے جاتے یہ جو ایڈکشن ہے, یہ جو ڈوپامین آپ کے اندر موجود ہے, اسے کس طرح ڈائریکٹ کر کے صحیح راستے پر لے کر جانا ہے, فوکس بنانا ہے اپنی آنے والی جنریشن کا اپنا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک ذرا سوچنے دو سے. اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.